वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं ये पूरा हफ्ता ज़्यादातर बहस जो रही टॉक शोज़ पे वो इकॉनमी और मईशत के हवाले से थी। बजट का हफ्ता है, इसके अलावा तो कुछ और डिस्कस करना भी मुश्किल था। और आज जो बजट था 2022 टू 23 फाइनेंशियल ईयर का, वो हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है और उसी के ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। जीडीपी ग्रोथ रेट का अगर जिक्र किया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली जब भी इकॉनमी पे बात होती है सबसे ज़्यादा इसी का जिक्र होता है, तो अगले माली साल के लिए जो हुकूमत है उसने जीडीपी का जो हदफ है वो 5% रखा है। गुज़िश्ता साल यही टारगेट जो था 4.8 था, और जब ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे सामने आया तो ये पता चला कि ये 6% के करीब रही जीडीपी ग्रोथ रेट। इसके साथ साथ जो दूसरा एक इशू तकरीबन पूरा साल ही बहुत उस पर बात होती रही, वो महंगाई थी, यानी कि इन्फ्लेशन। इसका भी जो बजट के हवाले से फिगर सामने आया है अगले साल के लिए, वो टारगेट रखा गया है 11.5%। पिछला ये जो साल गुजरा है इसमें ये जो फिगर था ये 13% के करीब रहा। कुछ लोगों का ऑब्वियसली ख्याल है कि ये 11% से ज़्यादा ही होगा, पर इस पे भी हम बात करेंगे। IMF प्रोग्राम में ऑब्वियसली पाकिस्तान इस वक्त है और इसी हवाले से टैक्स वसूली का जो टारगेट सेट किया गया है वो 7,000 अरब रुपए रखा गया है। कर्जे और सूद की अदायगी के लिए 3,900 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो एलोकेट की गई है। दिफाई बजट जो है उसमें 11% से भी ज़ायद का इजाफा किया गया है। तनख्वाहदार तबके पे बहुत बात हो रही थी, उसी हवाले से जो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने तकरीर की और जो बजट उन्होंने प्रेजेंट किया, तो उन्होंने कहा कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा, जबकि जो तनख्वाहदार तबका है उसका सालाना टैक्स जो है उसमें 6 छूट दे दी गई है। 6 लाख से बढ़कर उसको 12 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह जो बजट का खसारा है उसका टारगेट 4.9% रखा गया है। पिछले साल ये 6.3 था। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब के। हमारे साथ मौजूद हैं अली हसनैन साहब, माहिर मुआशियात हैं, लम से वाबस्ता हैं लाहौर में। और हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख वानी साहब, ये भी माहिर मुआशियात हैं, रिसर्च करते हैं इकॉनमी के हवाले से। वेलकम टू द शो ऑल थ्री जेंटलमैन। जी आरिफ हबीब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बजट ऑब्वियसली आ गया, एक्सपेक्टेशंस भी थी, आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही था, और वर देयर एनी मेजर सरप्राइजेस इन इट सर? आई थिंक सबसे पहले तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो कमेंट्स हम कर रहे हैं ये बजट स्पीच पे कर रहे हैं। जी सर। बजट स्पीच और बजट में फर्क होगा, और बहुत सारी चीजें हैं कि जो अभी बजट में शामिल हैं, फाइनेंस बिल का हिस्सा हैं, लेकिन बजट स्पीच में शामिल नहीं है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो बजट स्पीच पे बात कर रहे हैं, और इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो मोस्टली एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो आई है। जैसे नंबर्स जो है वो था कि भाई हमारा FBR रेवेन्यू का नंबर जो है 7.2 ट्रिलियन होगा, तो वो उन्होंने रखा है। और फिर उसमें ये रखा है कि कुछ एडिशनल जो है वो टैक्सेस होंगे, तो उन्होंने बैंकिंग पे, कंपनीज पे, सेल्स टैक्स में जो है वो यूरिया पे जो है वो किया है, और रियल एस्टेट पे जो है वो उन्होंने बढ़ाया। फिर कुछ उन्होंने थोड़े से पॉपुलर डिसीजन किए हैं कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो ये है कि लोअर टिकट आइटम है उसमें कुछ उन्होंने जो है वो रिलीफ दिया है। फिर ये है कि जो सैलरी क्लास को जो है वो जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाया है, लेकिन स्लैब फिर आगे जाके उन्होंने एडजस्ट किए हैं। तो जिनकी इनकम हायर होगी उनको जरा टैक्स ज्यादा लगेगा, लेकिन ये नीचे लोग हैं उनको जो है वो कम होगा। फिर ये है कि जैसे सैलरीज जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज को जो है वो बढ़ाया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो हालात हैं उस हालात में IMF का प्रोग्राम जो है वो बहुत क्रिटिकल है। उसको जो है उस पे ऑन बोर्ड रहना और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर 1 मैं समझता हूँ कि ये IMF की जो एक्सपेक्टेशन को ये बजट जो है वो पूरा करेगा।
دوسرا یہ جو بجٹ سے پہلے کے جو اقدامات ہیں اور وہ اقدامات میں آئل پرائسز کو جو ہے انکریز کرنا، الیکٹریسٹی پرائس کو جو ہے وہ ریوائز کرنا، اور گیس کے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بھی ہم پرائسز جو ہے وہ بڑھائیں گے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام یوٹیلیٹی کمپنیز کی لیکوڈیٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی، گورنمنٹ کے اوپر پریشر کم ہوگا، تو اویلیبلٹی آف انرجی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، لیکن ان کی کاسٹ جو ہے وہ سب بڑھ گئی ہیں. تو اس کو یہ کمپیئر کرنا ہوگا کہ ہم ویزا بھی ہمارے جو کمپیٹنگ کنٹریز ہیں جو ہمارے ایکسپورٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں ان کی کاسٹ اور ہماری کاسٹ جو ہے اس کا کمپیریزن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا. اور جو لوگ ہیں، لوگوں کا جو ہے آلریڈی کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، لیکن بجٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ لوگوں کے اوپر کوئی اور ایڈیشنل بوجھ آیا ہے، سوائے ان کے کہ جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر اور بینکس ہیں ان کے اوپر ایڈیشنل ٹیکس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈر دی سرکمسٹانسز جو ہے یہ بجٹ مارکیٹ ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے. اچھا سر، ویری کوئکلی بتائیے گا، جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکسز بڑھائیں گے تاکہ ان پروڈکٹیو سیکٹرز جو ہیں ان کو تھوڑا سا ڈی انسینٹیوائز کیا جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت نے جو یہ پروپوزل رکھا ہے یہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر پائیں گے؟ آئی تھنک امپلیمنٹ تو ہو جانا چاہیے، اور کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ریسنٹ اپریسیشن جو ہے ٹھیک ٹھاک ہوئی، تو ریئل اسٹیٹ انویسٹرز کو جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ ان کی انکم ہوئی ہے، اینڈ آئی تھنک ان کو ولنگلی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کیونکہ میں اکثر یہ 2-3 دنوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سال کا بجٹ جو ہے وہ تمام بزنسز کو اور انویسٹرز کو جو ہے گورنمنٹ سے کچھ لینے کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کنٹریبیوٹ کرنے کا اسپرٹ ہونا چاہیے. تو ویلیویشن جو آپ دیکھ رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں اتنی ڈاؤن ہے، سینٹیمنٹ ویک ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بزنسز میں کوئی خرابی ہے. لوگوں کا یہ جو ہے فیئر ہے کہ گورنمنٹ کے فائنانسز ویک ہیں، اور گورنمنٹ کے فائنانسز ویک ہوں گے تو کبھی بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں بیکاز آف IMF کنڈیشنلٹیز. تو ہمارے ریزروز بھی جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، تو گورنمنٹ کی اگر اور ریٹنگ بھی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوئی ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ کے جو ہے وہ فائنانسز کو مضبوط کرنا آئی تھنک وہ فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. اس سے پھر کانفیڈنس آ جائے گا، اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، یا لوگوں کے پروفٹس پہ جو ہے تھوڑا سا کٹ آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آئی بلیو کہ سیٹسفیکٹری جو ہے وہ پرفارمنسز رہیں گی. اور اکنامک ایکٹیویٹی اگر صحیح چلتی رہے گی اور لوگوں کا کانفیڈنس رہے گا تو آئی تھنک نیٹ لوگ بینیفیشری ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین، اب ہم گفتگو کریں گے شاہ رخ بانی صاحب سے اور علی حسین صاحب سے. جی علی صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ نے عارف حبیب صاحب کا بھی کامنٹ سنا، اوبویسلی جیسے کہ انڈسٹری کا، بزنس کمیونٹی کا ویو آ گیا، پر سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بجٹ کو؟ اوبویسلی ایکسپیکٹیشن there were no major surprises in it, بٹ حکومت کا 1 سال ہے، IMF کا پروگرام بہت سخت ہے، ہم ایکسپیکٹ کر تو نہیں رہے تھے کہ کوئی خاص ریفارم یا ریسٹرکچرنگ ہوگی، بٹ کیا آپ بھی بالکل یہی سوچ رہے تھے اور یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا ہی بجٹ ہوگا، کوئی اس میں ایفرٹ نہیں ہوگا ٹو ریسٹرکچر؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی حکومت جب اپنا بجٹ لے کر آتی ہے سامنے تو اس کے پیچھے اس کی اپنی سیاسی مقاصد اور ضروریات ہوتی ہیں. ہمارے پاس یہاں سیاست کا جو سچویشن بن گئی تھی وہ یہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ہماری جو ڈسکشنز ہیں اکانومی کے بارے میں وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتی ہیں. سو آپ دیکھیں گے کہ بجٹ سے پہلے جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فلانی چیز کی قیمت کتنی ہے، فلانی چیز کا ٹیکس کتنا ہے، اور وہی ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے بجٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیویٹ نہیں کرتے یا بہت ہم اگریسو قسم کے ریفارم کی طرف اپروچ کی طرف نہیں آتے.
سو ایک عوام کی ایکسپیکٹیشنز اور دوسرا پولیٹیشنز کی جو آپ کہہ لیجیے ضروریات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہم ایک روٹین کا کہ اس کے اندر چلتے ہیں. اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ اور جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ بہت زیادہ IMF کی جو کہہ لیجیے سجیشنز تھیں ان سے بہت زیادہ ڈیویٹ نہ کیا جائے تاکہ ہم ایک مزید میکرو اکنامک کرائسس کے اندر نہ آئیں. اس کے اندر جو انہوں نے حال میں فیصلے کیے خاص طور پہ پٹرول کی قیمت کے ساتھ, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی منڈی کے اندر پٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے, تو حکومت کے پاس بہت زیادہ وسائل تنگ ہوتے جا رہے تھے, اور جس کا سب سے زیادہ IMF کو پریشانی رہتی ہے کہ اگر آپ جو وسائل اکٹھے کر رہے ہیں اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو ان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ڈیٹ ہوتا ہے یا قرض ہوتا ہے. تو وہ ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا فسکلی کہہ لیں کنسالیڈیٹ تو کیا ہے, اور اس بجٹ کے اندر بھی وہ تھوڑی سی کنسالیڈیشن نظر آتی ہے, لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا بہت زیادہ کوئی ایک دم ریفارم یا کوئی بہت بڑی چینجز نظر نہیں آئیں. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی معاملے کو, اسی سوال کو شاہ رخ وانی صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج بجٹ کے حوالے سے. جو بجٹ تھا اس کو آج لے کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ میں, فائنانس منسٹر کی تقریر بھی, اور ہمیں اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حسنین صاحب اور شاہ رخ وانی صاحب. جی شاہ رخ صاحب, آپ سے یہ پوچھنا ہے, سر عارف حبیب صاحب سے بھی ذکر کیا کہ یہ حکومت نے بہت ذکر کیا, 1-2 دن سے وہ کر رہے تھے کہ ہم جو جس کو کہتے ہیں نان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں, یعنی کہ ریئل اسٹیٹ از ون آف دیم, ان کو ہم جو ہے اس پہ ٹیکس لگائیں گے. اس کا اعلان بھی کیا فائنانس منسٹر صاحب نے. سر اب بتائیں کہ یہ obviously اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو ایگزیکٹلی کس طرح وہ ٹیکس کریں گے, اور دوسرا یہ کتنا آسان یا مشکل ہوگا ایک حکومت کے لیے اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنا, بیکاز obviously لابی جو ہے وہ تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کافی اسٹرانگ ہے. پہلے تو جو انٹینشن ہے کہ پراپرٹی کا اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ زیادہ ٹیکس لگایا جائے وہ بالکل درست ہے, کیونکہ پچھلے 8-10 سال میں پرٹیکولرلی جو پیسہ جو موو ہوا ہے فرام جو پروڈکٹیو آپ کے ایسٹس ہیں اکانومی میں اس سے ٹورڈز ریئل اسٹیٹ وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے ایکسپورٹس پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کا ایک انفیئر سسٹم بن گیا اکنامک ٹیکس کا سسٹم, جس میں جو امیر لوگ ہیں وہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں اور اس کے اوپر بالکل ٹیکس نہیں لگایا جا رہا سگنیفیکنٹ طریقے سے. تو انٹینشن تو بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑا آگے پتہ چلے گا اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے اس اسپیچ کے اندر وہ تو یہ ہے کہ جو 5% اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو ہے اس کو وہ کنسیڈر کریں گے, اس کے رینٹ ویلیو, پھر اس رینٹ کا 1% اس کے اوپر ٹیکس لگے گا, تو اتنا زیادہ ٹیکس نہیں ہے. مگر یہ جہاں تک مجھے قانون کا پتہ ہے یہ صرف اسلام آباد میں لگا سکیں گے, کیونکہ صوبے جو ہیں وہ یہ ڈیسنٹرلائزڈ اس میں آتا ہے ٹیکس ریونیو. جو ریکرنگ ٹیکس ہوتا ہے پراپرٹی کا جو ہر سال لگے گا وہ صرف صوبے لگا سکتے ہیں. وفاق جو صرف ٹرانزیکشن کا ٹیکس ہوتا ہے FPR کے تھرو وہ بڑھا سکتی ہے, وہ بھی انہوں نے بڑھایا اس دفعہ. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا پنجاب اور سندھ اور باقی صوبے بھی اس کا لیڈ فالو کرتے ہیں اور اسی طرح کا ٹیکس نظام بہتر کرتے ہیں. مگر جو پراپرٹی ٹیکس میں ایک بڑے کرٹیکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے جو شہری سروسز ہوتی ہیں اس کے ساتھ لنک کریں. تو جو بندہ, کیونکہ بڑا ویزیبل ٹیکس ہوتا ہے, جب ایک بندہ جس کا گھر ہے وہ 10,000 20,000 30,000 روپے ہر سال ایک ایکسٹرا ٹیکس دے گا, اس کو کلیئرلی نظر آنا چاہیے کہ میرے جو باہر سیوریج کا سسٹم ہے, پانی کا نظام ہے, سڑکیں ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں. اس کے لیے پھر وہ کوشچن براڈر آ جاتا ہے گورننس کا, کہ آپ اس کو ریفارم کر رہے ہو, کہ آپ بلدیاتی نظام بحال کر رہے ہیں, وہ آپ دوبارہ حکومتیں بحال کر رہے ہیں. نہیں, اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا, یا اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ٹیکس اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جو کچھ سرویز ہوئے ہیں خیبر پختونخوا پنجاب میں جو ریسرچرز نے کیے ہیں, اس میں یہی بار بار لوگوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمیں نظر نہیں آئے گا پبلک سروس ڈلیوری جو یہ لوکل سروسز کی, تو ہم ٹیکس جو ہے نا وہ کمپلائی کرنے سے وہ جو کوشش کرتے ہیں وہ نہ کریں. تو یہ اب آگے دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے اس کو براڈر انسٹیٹیوشنل ریفارم میں لایا جائے. اور اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں جو بڑے 2 چیلنجز ہیں حکومت کے لیے اس وقت, بجٹ تو ہو گیا, بجٹ ایک پاکستان میں ویسے بھی ایک پرومریسی نوٹ ہوتا ہے, وہ انہوں نے کہہ دیا, وہ پتہ چلنے کہ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. مگر وہ ایک تو یہ ہے جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کا مسئلہ ہے, وہ جو IMF کو اگر یہ بجٹ منظور ہے تو وہ اگر پروگرام بحال ہوتا ہے وہ مین اس وقت چیلنج ہے.
اور اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا گلوبل جو انٹرسٹ ریٹ ہے اور جو باقی مسائل ہیں اس کو نظر رکھتے ہوئے. اور دوسری چیز ہے کہ اب اس کے آگے ریفارم آئے گا, کیونکہ بجٹ میں ریفارم تو نہیں ہوتا سچ ایز. اب اس کے آگے کیا آپ باقی چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے کہ ایکسپورٹس کس طرح بلڈ کرتے ہیں, آپ ٹیکس کا نظام کس طرح بہتر کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کس طرح بہتر کرتے ہیں, وہ چیزیں تو ابھی ہونی ہے. تو ان دو چیزوں کا اس وقت بڑا ٹیسٹ ہے حکومت کے لیے. بالکل ٹھیک. علی حسنین صاحب, سر یہی بات جو شاہ رخ صاحب نے یہاں کی ہے کہ آبویسلی چیلنجز جو ہیں وہ تو بجٹ سے آگے ہیں, وہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا, پر سر پلیز ایکسپلین کہ یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں یہ شاید سوال تو اب ہم نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری گروتھ کیوں انسسٹینیبل ہے سر, بٹ کیا ہم ایکسپورٹس کے علاوہ کیوں نہیں جو باقی ایشوز ہیں ان کو دیکھتے یا ان کو سنجیدگی سے لیتے, چاہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے یا بجلی کا مسئلہ ہے ہمارا, سرکولر ڈیٹ کا. کیونکہ اگر آپ نے معیشت کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. آپ یہ اکانومسٹ سے ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی پالیسی, ٹیکنیکل پالیسی سے ایسے مسائل جو ہیں وہ سلجھ جائیں گے, تو دیٹس ناٹ ریئلسٹک. ہمارے آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں تو گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ کیوں ہیں, اس میں میرے نزدیک ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اس طرح ہم یعنی فیل کر چکے ہیں ہم اپنے معاشرے کو پولیٹیکلی صحیح طرح آرگنائز کرنے میں. اور اس سے مطلب میرا یہ ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ اوپر اٹھ کے افیکٹولی نہیں آ رہے ہوتے. اس کے اندر اب کیا یعنی کہ سیاست دانوں کے لیے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ایک پرائیورٹی نہیں ہے, سسٹم ایسا بن گیا. دیکھیں آپ ابھی یہ بجٹ سپیچ کو لے کے دیکھیں, اور یہ نہیں کہ آج کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کی جو ہے وہ پرابلم دیٹس دا اونلی تھنگ, بٹ اگر آپ پچھلے بجٹس دیکھیں تو دا بجٹس آر ناٹ مینٹ کہ وہ ایک عوام ان کو سمجھ سکے. بالکل صحیح سر. سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم بریک, کو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو علی حسنین صاحب سے اپنی بات کو وہ کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں علی حسنین صاحب سے اور شاہ رخ وانی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں اکانومی کے اوپر, معیشت کے اوپر, اینڈ آبویسلی جو آج بجٹ پریزنٹ ہوا ہے پارلیمنٹ میں اس حوالے سے. علی صاحب, سر آج جب مفتاح اسماعیل صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے تو آئی نوٹسڈ آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا بڑا انٹرسٹنگ. آپ نے کہا کہ یہ صرف تقریر کرنی کافی نہیں ہے, یہاں آپ کو چارٹس وغیرہ بھی دکھانے چاہیے. تو سر کیا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو صرف مفتاح اسماعیل صاحب کو سننا نہیں چاہیے, بلکہ ساتھ میں مفتاح صاحب کو ان کو بار چارٹس اور پائی چارٹ سے سمجھانا بھی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا ٹارگٹس ہیں, کس طرح وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے براڈلی اگر آپ نے ایک عوام دوست بجٹ بنانا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ عوام کو اس بجٹ کی سمجھ آئے, کم از کم باریکیوں میں نہ بھی آئے تو کم از کم ایک جو اس کے بیسکس ہیں, موٹی موٹی بات ہر آدمی کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہماری حکومت نے کے مسائل کیا ہیں, اس کے پاس وسائل کتنے ہیں, اور اس نے کہاں کہاں کس کس طرح کی ایلوکیشن کی ہے. جب آپ کے پاس ایک سٹیزنری جو ہے آپ کی عوام جو ہے وہ زیادہ آگاہ ہوگی مسائل سے, وہ اپنی حکومت کے فیصلوں کو اور بھی بہتر کرے گی. میں آج سے نہیں, یہ مفتاح صاحب کی اسپیچ کی تنقید نہیں, یہ آج تک جتنی بجٹ اسپیچز سنی ہیں ان کی تنقید ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک بغیر کانٹیکسٹ کے, یعنی یہ بتائے بغیر کہ پچھلے سال کی کتنی تھی ایلوکیشن کتنی تھی, یہ بتائے بغیر کہ انفلیشن کے بعد ایڈجسٹمنٹ کے بعد ایکچوئل فرق کیا پڑا ہے, وہ ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہوتی ہے. تو شاید یہ ضروری ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ اس طرح کرنا ہوتا ہے, لیکن کم از کم سیاستدانوں کو ایک بہت اپروچیبل اور آنیسٹ ڈیٹا سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہ صرف سیاستدانوں کی نہ صرف ضرورت ہے اور ان سے ایکسپیکٹ کرنا بھی شاید انریلسٹک ہے, یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس ڈیٹا کو بہتر طریقے سے بیان کریں, تاکہ آپ کی جو ٹک ٹاک عوام ہے, جو آدمی بیٹھ کے روز پالیسی یا پولیٹیکل ڈیبیٹس نہیں سن رہا, اس تک کم از کم بیسکس ہمارے مسائل کے سامنے آنے چاہیے.
بالکل شاہ رخ صاحب اسی حوالے سے دیکھیں یہ جو بات obviously کر رہے ہیں کہ زیادہ اویئرنس یا سمجھانے کی ضرورت ہے تو سر وہاں پھر یہ تو ساری بحث پھر جو ہماری ایک تو اکانومی کے حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ ڈو یو تھنک وی نیڈ ٹو آلسو ڈیپن آر انڈرسٹینڈنگ کہ جو ہم بحث بھی کرتے ہیں کہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہے ہماری تو اس وقت میرے خیال میں بحث اسی پہ رہ گئی ہے کہ IMF کے پاس جلدی کون گیا دیر سے کون گیا IMF کا پروگرام ہم نے کتنی جلدی کسی حکومت نے کنکلوڈ کیا یا نہیں کیا ہمیں تو لگتا ہے کہ اب اکانومی کی جو مینجمنٹ ہے وہ یہیں تک رہ گئی ہے. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ اور علی بھی بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہمارا جو کنورسیشن ہے معیشت کے اراؤنڈ وہ بالکل ہم ایک آگ بجھاتے ہیں 3 سال بعد دوبارہ وہی آگ لگتی ہے انہیں وجوہات کی وجہ سے لگتی ہے دوبارہ بجاتے ہیں اور ہم وہی غلطی بار بار کرتے ہیں اور ہماری جو بھی معیشت کے اوپر بات ہوتی ہے وہی آتی ہے ڈیفیسٹ ہو گیا ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات تھوڑی بہت ٹیکس کی بات کر لیتے ہیں مگر معیشت جو ہے نا وہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ بالکل انٹرنسکلی ٹائڈ ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی غربت کا لیول کیا ہے اب جب سڑک پہ جاتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے یہ سب چیزیں معیشت کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں تو ہمیں تھوڑا ری فریم کرنے کی ضرورت ہے جب ہم معیشت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اور جو اچھا سر if I may interrupt you here and ask a very quick question یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف جو ہماری پالیسیز ہوتی ہیں ایک طرف یہی حکومت ہے obviously ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو آپ نے پاور پلانٹس لگائے ان کے کیپیسٹی چارجز بہت زیادہ ہیں ہمارے یہ بڑے مسائل ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر انرجی کو انسینٹیوائز کریں گے تو اگر سولر انرجی پہ زیادہ شفٹ ہو جائے لوگ تو وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں پاور پلانٹس کے کیا وہ ہمارے لیے ایک ایکسٹرا مسئلہ نہیں رہے گا؟ بالکل رہے گا مگر اگر اکانومی گرو کر رہی ہے تو آپ کی انرجی کی ڈیمانڈ بھی شاید گرو کرے تو وہ آپ کا دیکھیں وہ ایک دوبارہ اسٹرکچر مسئلہ ہے نا آپ نے کس طرح سے IPPs لگائے 90s کے بعد سے آپ کا انرجی سیکٹر کس طرح جو ہے وہ فیول کے اوپر ڈریون ہے اور اسی وجہ سے جب بھی تھوڑی بہت گروتھ آتی ہے اور آپ کی انرجی کنزمپشن بھی بڑھتی ہے اور باقی چیزیں آپ کی کنزمپشن گاڑیوں کی بھی بڑھتی ہے باقی چیزوں میں جو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے تو آپ کی امپورٹس کا راکٹ کر جاتی ہیں. تو جو اسٹرکچر مسئلہ ہے معیشت کا وہ وہی رہا ہے کہ آپ کی معاشی جو گروتھ ہے وہ جب 5% سے تجاوز کرتی ہے تو آپ کا ایکسٹرنل بیلنس جو ہوتا ہے جو آپ کی امپورٹ کا بل ہے وہ آپ کور نہیں کر سکتے اور آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ اوور آل آپ کا جو ہے نا وہ اس کو آپ کو بٹھانا پڑتا ہے. ابھی بھی حکومت نے انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 5% اگلے سال ہوگی جو نہیں ہوگی 5% سے کم ہوگی معاشی گروتھ کرنی پڑے گی ڈاؤن فرام نیئرلی 6%. تو وہ جو اسٹرکچر مسئلہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جس طرح کی گروتھ پروڈیوس کر رہی ہے وہ گروتھ سسٹین نہیں کر سکتی وہ 1 سال سے زیادہ. تو وہ مسئلہ جو ہے نا وہ حل کس طرح کیا جائے گا وہ حکومت کے لیے سوال ہے کہ وہ کہاں سے اس میں انرجی کا سیکٹر جو آپ نے اس پہ ذکر کیا اس کا ہوگا وہ ٹرانسپورٹ کا سیکٹر کس طرح بہتر کیا جائے گا آپ کی ایکسپورٹس کس طرح بڑھائی جائیں گی جو سبسڈیز دی جاتی ہیں مختلف. آج صبح سے ٹیلی ویژن چینل پہ میں نے تو کچھ لوگوں کو سنا ہے جو پیکیجز مانگ رہے تھے صبح سے ان کے یونین اور ایسوسیشنس والے تو ان کو کس طرح سے بٹھا کے بتایا جائے گا کہ آپ نے اب ایکسپورٹ کرنی ہے آپ کا انسینٹو اسٹرکچر کس طرح بدلا جائے گا. ان سب چیزوں کو جو ہے نا انٹر لنک دیکھنا پڑے گا اور یہ سب بھی ہو سکتا ہے جب تک سیاسی اونرشپ نہ ہو اس کے پیچھے کیونکہ یہ مشکل سیاسی سوال ہے اور مشکل سیاسی فیصلے مگر یہ کرنے پڑیں گے یا تو یہ جو نازک موڑ ہے جس کے اوپر ہم پھنسے ہوئے ہر 3 سال بعد یا ہم پھنسے رہیں گے اگلے 3 سال بھی. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے اپنے دو مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں علی حسنین صاحب سے اور شاہ رخ وانی صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں بجٹ کے حوالے سے اور جو ساری اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے. جی علی صاحب سر آپ بات کرنا چاہ رہے تھے کچھ ریفارمز کے حوالے سے ٹو لک بیونڈ دا بجٹ. جی دیکھیے ہمارا اگر ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری معیشت کے مسائل کا یہ ہے کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ رہتا ہے. فسکل ڈیفیسٹ سے مراد ہے کہ ہمارے پاس جو ہم جو انکم جنریٹ کرتے ہیں ٹیکسیشن اینڈ نان ٹیکسیشن ریونیو سے وہ کم ہوتی ہے اور ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ بلکہ آج مفتاح صاحب نے اپنی اسپیچ میں دہرایا کہ 8.5% تقریباً ہم ٹیکس ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ایز اے پرسنٹیج آف GDP اور دوسرے ممالک ہمارے جو پیئر ممالک ہیں انڈیا چائنا مختلف اور جو جن کو ہم اسپائر بھی کرتے ہیں وہ تقریباً 16%, 15%, 18% اتنے ٹیکسز جنریٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ایک جو چیز اگر آپ صرف چائنا کی تاریخ دیکھیں تو آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے وہ تقریباً ہمارے ہی حالات میں تھے. ان کے پاس وسائل نہیں تھے اور جب انہوں نے اپنی گروتھ کا سفر شروع کیا
تو ان کو وسائل جلد لگانے کی ضرورت تھی. اس کے اندر انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ جو ایکسپیریمنٹ کی جو کہ کامیاب ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پروونسز اور اپنی ڈسٹرکٹس کو یہ اتھارٹی دی کہ آپ ٹیکسیشن اپنے لیول پر جنریٹ کریں کچھ کیٹیگریز میں. یہ ہم نے کیا, یہاں تک تو ہم نے بھی کیا ہے کہ ہم نے پروونسز کو ڈیوالو کیے ٹیکس ریزنگ اتھارٹی, لیکن اس کے بعد جو جس ڈسٹرکٹ میں ٹیکس ریز ہوا ہے وہ وہیں واپس لگ رہا ہے. اور دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ ڈسٹرکٹس کے لیول پر مینجمنٹ جو ہے وہ ڈیوالو کی, جس کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہی بیسکلی ڈسٹرکٹ کو ایک کمپنی کے طور پہ چلائیں, تاکہ مختلف ڈسٹرکٹس کے جو چائنا میں ایکویولنٹ ہے ان کا, اس میں جب کمپٹیشن ہوگی تو اس سے ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگی اور ایک بہتر نہ صرف ٹیکسیشن وہ بہتر کریں گے لیکن بزنسز کو انوائرمنٹ بہتر دیں گے. سو بزنس انوائرمنٹ کے لیے ایک تو یہ سجیشن ہے کہ آپ ٹیکسیشن کو ایک ریڈیکلی ری تھنک کرنے کے بارے میں سوچیں, ری تھنک کریں اور اس کو ڈیوالو کریں. دوسری چیز جو ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل, کہ ہم بجٹ تو ایک بات, لیکن ہم اس بجٹ کو لگا کیسے رہے ہوتے ہیں یہ ہماری انسٹیٹیوشنس پہ جاتا ہے. سو اس کے اندر میرے نزدیک پراپرٹی رائٹس اور دوسرا کانٹریکٹ انفورسمنٹ, اور یہ دو جو وجوہات ہیں. مے بی شاہ رخ جو اس ایریا کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں شاید اس پہ زیادہ بتا سکیں ہمیں کہ ان چیزوں کی کمی سے ریئل اسٹیٹ کی طرف لوگ کیوں آتے ہیں اور ہم اس کو آگے کس طرح لے کے جا سکتے ہیں. جی شاہ رخ صاحب, جو علی حسنین صاحب نے پوائنٹ ریز کیا, آپ اس پہ کچھ سر ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے سارے مسئلے جو ہے نا سیاسی. شاہ رخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا سوری. علی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ کے ادارے ہیں اور انسٹیٹیوشنس ہیں ملک میں, وہ کس طرح سے آپ ریفارم کریں گے کہ آپ کی جو گروتھ پروڈیوس ہو رہی ہے پاکستان میں وہ آپ سسٹین کر سکیں اگلے 18, 20, 25 سال تک. سب چیزیں ایک ساتھ نہیں کرنی ہوتی ہیں. حکومت پرائورٹائز کر سکتی ہے کہ یہ 3-4 چیزیں ہم اگلے 3-4 سال میں کر سکتے ہیں, اور اس کو کس طرح سیاسی طور پہ مینیج کیا جائے گا, کیونکہ ہر ریفارم میں کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ لوز آؤٹ کرتا ہے, وہ ہارتا ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے ریفارم کو بلاک کرنے کے لیے. تو چند آپ چیزیں لے لیں. آپ پراپرٹی کی بات کی, اس میں پراپرٹی ٹیکس کی ہم نے بات کی ہے, مگر اس کو اب ڈی سینٹرلائزیشن کے ساتھ لنکڈ ہوگا. کس طرح سے آپ ضلعی لیول پہ حکومتیں بحال کریں. اب وہ پنجاب میں ہو رہی ہیں, کچھ ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کیا اس کو وہ انفورس کر سکیں گے, کیا الیکشنز وہاں کرا سکیں گے؟ اگین سیاسی مسئلہ ہے جس کا معاشی امپلیکیشن ہے. اسی طرح اب سبسڈیز کا مسئلہ آ جاتا ہے, امپورٹ کے اوپر جو ٹیکسیشن ہوتی ہے اس کو کس طرح ریفارم کیا جائے کہ اگر کسی کی فیکٹری ہے وہ باہر جا کے ایکسپورٹ کرے, نہ کہ وہ پاکستان کے اندر جو کیپٹیو مارکیٹ ہے اس کو وہ ایکسپلائٹ کرے جتنا وہ کرنا چاہتا ہے کرے. اور پھر سول سروس ریفارم کی بات ہے کہ آپ سول سروس کو ایٹ واٹ پوائنٹ آپ اس کو جو ہے نا اس میں وہاں ہول اسکیل ریفارم لائیں گے کہ جو آپ کی معاشی ڈیسیشن میکنگ پالیسی ہے وہ بہتر ہو, کہ وہاں رائٹ وہ لوگ ہوں جن کی اسکل سیٹ ہے اور ان کے اوپر انسینٹیو ہو کہ وہ ڈیلیور کریں. یہ سب مسائل جو ہے نا یہ سیاسی معاشی مسائل لنکڈ ہے, اور یہ مسائل ان کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا حکومت کو. اگر نہیں کریں گے تو یہی مسئلے جو معاشی مسئلے آج ہمارے پاس ہیں, یہی مسئلے اگلے 5 سال 10 سال 15 سال رہیں گے. اس میں بالکل علی نے صحیح بات کی کہ پراپرٹی رائٹس کو کس طرح بہتر کریں گے, اس میں عدلیہ کا نظام کو کس طرح بہتر کریں گے, کہ اگر آپ کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے اپنے معاشی کسی پارٹنر کے ساتھ جیسے اپنے بزنس کھولا ہوا ہے, آپ اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے تو کتنے سال لگیں گے آپ کو اس عدالت کا کیس جو ہے نا وہ حل ہونے میں. کیا اگر آپ کسی کی پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایشورٹی ہے کہ وہ آپ کا کیپٹل پروٹیکٹڈ رہے گا, اسی لیے لوگ جا کے پلاٹ خرید لیتے ہیں. تو مطلب یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس کو آپ نے اکانومی میں انسینٹیوائز کس طرح کرنا ہے, اچھا گروتھ اورینٹڈ بیہیویئر, یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. حکومت ہر کام خود نہیں کرتی, مگر وہ انسینٹیو اسٹرکچر اور پروٹیکشنز پرووائڈ کرتی ہے جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمان ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.